किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक हिंदुस्तानी अपने हम मनसब के सामने उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको सुनाई नहीं है, जिस तरह शहबाज साहब ने मोदी के साथ किया है। शहबाज साहब ने मोदी को सामने बिठा के वो अपनी बातों से वो जूतियां मारी हैं, उसको बताया कि तुमने पूरी दुनिया के सामने कि तुमने ये किया, ये 2 नंबरी की, ये 2 नंबरी की, ये 2 नंबरी की, और हमने तुम्हारी तबीयत ठिकाने लगा दी। लेकिन ये जो अक्ल के अंधे हैं, जिनको अल्लाह की मार पड़ी हुई है कि उन्होंने रोते रहना है और उन्होंने भागते रहना है, वो उसमें से भी कीड़े निकाल रहे थे कि जनाब शहबाज साहब भाग के पुट पीटन के पीछे गए कि ताड़ा हाल है कि तानू हुण कोई लानत भी नहीं पांदा और तुसी अपना मंजन वेचन वास्ते जड़ा ना कोई सौदा लभ दियो। आपको सिवाय बातें करने के, लोगों के नुक्स निकालने के और तनकीद करने के और लोगों को चोर कहने के अलावा कोई काम धंधा नहीं है। ना आप किसी जोगे हैं, ना आप कुछ कर सके हैं ज़िंदगी में, ना हम किसी ब्लैकमेलर से डरते हैं, ना किसी के अब्बे से डरते हैं। अल्लाह की ज़ात से डरते हैं और मोहब्बतें बांटते हैं और मोहब्बतें लेते हैं। जो भगोड़े बाहर बैठे हुए हैं उनको क्या फायदा, उन पे पैका लगना ही नहीं है। देखिए वो भगोड़े तो चले भागे हुए ना, जो उनकी बाकियात यहाँ पर बैठी हैं। मैं उन 2 नंबर साफियों की बात करता हूँ कि जो 2 नंबरी करते हैं और बिल्कुल चिट्टा झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों को शर्म से डूब के मरना चाहिए। पंजाब में सैलाब से जो अमवात की तादाद है वो 46 है, ठीक। 35 लाख अफराद वो कह रहे हैं कि मुतासिर हुए और रिलीफ कैंप्स में 30,000 अफराद मौजूद हैं। पहले से क्योंकि इसकी मनसूबाबंदी की गई थी, इसीलिए जो रेशो अब आप बता रहे हैं उसकी वजह से बहुत कम है, वरना ये बहुत ज़्यादा तादाद होगी। डेफिनेटली अल्लाह माफ़ करे, अगर इनको बर वक्त इवैक्यूएट ना किया जाता तो जब फ्लड आता तो बहुत ज़्यादा जाने ले जाता, मवेशियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता। हमने जहाँ जहाँ पे इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल किया था वहाँ वहाँ अल्लाह के फजल से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी मवेशी का नुकसान नहीं हुआ। तो आप खवातीन को कह रहे थे कि भाई आपकी जान माल इज्जत जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बिल्कुल हमारी बात मानी। उन्होंने आपने कहा जब सब ठीक हो जाएगा फिर हम आपको शिफ्ट कर देंगे। वहाँ कैंप का विजिट किया और उसके बाद वो लोग अपने खानदान शिफ्ट हो गए, वहाँ शिफ्ट हो गए। आप जलते रहें, कुड़ते रहें, सिसकते रहें। मरियम नवाज लोगों के दिलों पर राज कर रही है। मरियम नवाज छाना शुरू हो गई है। मरियम नवाज अपने गुफ्तार से, अपने किरदार से, अपने अमल से पंजाब के अवाम के दिलों में अपनी मोहब्बत बढ़ाना शुरू हो गई। पंजाब के सारा ही आपने तकरीबन दौरा किया, लोगों को प्रॉब्लम्स भी तो होंगी, इश्यूज भी, उन्होंने वो भी आपके साथ शेयर किए या सब लोगों ने यही कहा कि जी सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आपने हमें खाना भी दे दिया है, हमें यहाँ रहने के लिए जगह भी दे दी है, हमें आपने दवाई भी दी है, लेकिन हमारा घर टूट गया, हमारे घर का सामान अगर बह गया, हम बहुत परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम, 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी और आज के पॉडकास्ट में एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें पता है आजकल जहां पर हमारे सारे पाकिस्तानी बहन भाई मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हाल हैं, आप लोग वहाँ पे बहुत अच्छा काम करें, अल्लाह ताला आप लोगों को इसकी जज़ा दे। अच्छा, आप पहले तो हम क्लिनिक ऑन बोर्ड से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने वो कल जियो पे ये खबर भी देखी है आपकी। तो पहले तो क्लिनिक ऑन व्हील्स आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था, अभी क्लिनिक ऑन बोर्ड जो है वो आप करवा रहे हो। मैंने सुना था 24 से 48 घंटे में इसको हो जाएगा, ये क्या है? बिस्मिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल फायदा आपका बड़ा शुक्रिया, और आपने जो एक्नॉलेज किया, यकीनन इस वक्त हम सब का फ़र्ज़ है कि पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में जिस तरह से लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं, बेघर हुए हैं, और इस वक्त उनको हमारी हमदर्दी की, हमारे ताउन की, हमारे साथ की बड़ी ज़रूरत है। और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला अनटिल अनलेस वो रिहेबिलिटेट नहीं हो जाते इस जंग को लड़ते रहेंगे। और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहबा जो है वो आप देख रही हैं कि ऑन टोज़ हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे वो कहीं ना कहीं जाती हैं, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में, लोगों को लीफ देने में अपना पूरा किरदार अदा करती हैं, और पूरी हुकूमत पंजाब की जो मशीनरी है उसको वो मुतहर्रिक किए हुए हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स जो थी ये भी चीफ मिनिस्टर साहबा का अपना इनिशिएटिव था, और वो चाहती थी कि जो हेल्थ की सहूलत है वो चल कर आवाम के पास जाए। जब ये स्टार्ट हुआ तो हमने खुद ये सोचा कि भाई ये क्या टर्मिनोलॉजी है कि सहूलत जो है वो चल कर जाए। उसके पीछे जो असल उनका मोटिव था कि बहुत सारी हमारी बेटियां, बहनें, माएँ अपने घरों से नहीं जाती अपने इलाज के लिए, उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, लेकिन अपने घर की गृहस्थी में ऐसी मसरूफ़ हुई होती हैं और बच्चों में, अपने कामों में ऐसी फंसी होती हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं करती। तो क्लिनिक ऑन व्हील्स और मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल जब उनके मोहल्ले में जाते हैं, उनके इलाके में जाते हैं, तो उनको मौका मिल जाता है अपनी स्क्रीनिंग करवाने का, अपने मुख्तलिफ टेस्ट करवाने का, अपना एक चेकअप करवाने का, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलती। अभी जब सैलाब आए हैं तो यकीन करें कि चीफ मिनिस्टर साहबा का जो ये इनिशिएटिव है इसकी अफादियत खुल के सामने आई है कि बहुत सारे सैलाब मुतासरीन जो कि एक वाज़े मेजोरिटी जो कि कैंप्स में नहीं आना चाहते,
وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ بعض دفعہ کھلے آسمان کے نیچے خود رہنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کو اپنا گھر سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. اور آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ گھر ڈوبا ہوا ہے اور چھت پہ کچھ لوگ ہیں, وہ بھی اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو مال و اسباب ہے کہیں یہ چوری نہ ہو جائے, کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. گو کہ اس دفعہ حکومت پنجاب نے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحب کی زیر قیادت انتہائی بہترین ارینجمنٹ کیے, اور ماضی میں ہمیشہ پوسٹ فلڈ ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں, اس دفعہ پری فلڈ ایکٹیویٹیز ہوئی. پنجاب گورنمنٹ نے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو الحمدللہ ان کا انخلاء جو ہے بر وقت ممکن کیا. جہاں جہاں فلڈ وارننگ تھی وہاں سے لوگوں کو نکالا اور بحفاظت ان کو محفوظ جگہوں پر منتقل کیا. اتنی بڑی تعداد میں جو موومنٹ ہے یہ ماضی میں اس کی کبھی اچھا فاضل صاحب, یہ جو ڈی جی پی ٹی ایم ہے فانلی کاٹیا صاحب, یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ پنجاب میں سیلاب سے جو اموات کی تعداد ہے وہ 46 ہے, ٹھیک, اور 35 لاکھ افراد وہ کہہ رہے ہیں کہ متاثر ہوئے اور ریلیف کیمپس میں 30,000 افراد موجود ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ پہلے سے کیونکہ اس کی منصوبہ بندی کی گئی تھی اسی لیے جو ریشو اب آپ بتا رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت کم ہے, ورنہ یہ بہت زیادہ تعداد ہونی تھی. ڈیفینیٹلی اللہ معاف کرے, اگر ان کو بر وقت ایویکویٹ نہ کیا جاتا تو جب فلڈ آتا تو بہت زیادہ جانیں لے جاتا, مویشیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا. ہم نے جہاں جہاں پہ ایویکویشن کا عمل مکمل کیا تھا اور ٹائملی لوگوں کو منتقل کیا تھا, وہاں وہاں اللہ کے فضل سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, کسی مویشی کا نقصان نہیں ہوا. جہاں جہاں پر سڈن سیلاب آیا, جہاں جہاں پر بالکل کوئی موقع نہیں ملا اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے یہ معاملہ ہوا, وہاں پر ہمیں جانی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا ہے. تو میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ کلینک آن ویلز چونکہ وہاں تک جاتی تھی جہاں تک روڈ کی ایکسیس ہوتی تھی. ہمارے بہت سارے ایریاز اس وقت ایسے بھی ہیں, 8 سے 10 شہر ایسے ہیں جہاں کچھ علاقوں میں روڈ ایکسیس ختم ہو چکی ہے. قصور کی اگر آپ بات کریں تو قصور گنڈا سنگھ والا بارڈر کے پاس سے 2 کلومیٹر پہلے سے روڈ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور جو دریا ہے وہ دونوں طرف برابر ہو چکا ہے. اور جو مین دریا کا بند تھا جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں تھا, جو انڈیا کی سائڈ پہ تھا, وہ ٹوٹ چکا ہے. اور اب جو پاکستان کا علاقہ ہے وہاں پر جو دریا کا بند ہے اس وقت وہ اس کو کیٹر کر رہا ہے. تو ان علاقوں میں جو سینکڑوں ہزاروں لوگ اس وقت متاثرین ہیں, میں جب قصور گیا تو میں نے خود سے دیکھا کہ ایک بڑی آبادی ابھی بھی وہاں پر جو ہے اپنے گھروں کے اندر ہی رہ رہی تھی. ہم کشتی میں گئے, ہمیں کو 2 سے 2.5 راشن دے رہے تھے, میں دیکھ رہی تھی بوٹ میں. ہم نے نہ صرف ان کو راشن تقسیم کیا بلکہ ہم نے ان کو جا کر منایا, کونسل کیا کہ آپ پلیز یہاں سے بحفاظت ہمارے کیمپ سے منتقل ہو جائیں. میں نے دیکھی تھی آپ کی ویڈیو. تو کلینک آن بورڈ کا مقصد یہ تھا کہ سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, آپ کی بات مانی جس وقت آپ خواتین کو کہہ رہے تھے کہ بھی آپ کی جان مال عزت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. انہوں نے بالکل ہماری بات مانی. انہوں نے آپ نے کہا جب سب ٹھیک ہو جائے گا پھر ہم آپ کو شفٹ کر دیں گے. انہوں نے آ کر وہاں کیمپ کا وزٹ کیا اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے خاندان سمیت وہاں شفٹ ہو گئے الحمدللہ. اور ان کو زیادہ کنسرن یہ تھا کہ ہمارے مویشیوں کا آپ کیا کریں گے. آپ نے کہا تھا کہ ان کا بھی کو بتا دیا کہ ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے, اور ہم نے پورا ایک کیمپ مویشیوں کے لیے منتقل کر رکھا ہے, بنا رکھا ہے. اور چیف منسٹر صاحبہ نے جانوروں کے چارے تک کا کہا ہے کہ ان کو پراپر ملنا چاہیے. تو الحمدللہ وہ شفٹ ہو گئے. تو کلینک آن بورڈ جو ہے ان علاقوں میں موو کرنا شروع ہوئی ہے جہاں پر گاڑی نہیں جا سکتی. تو ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف اور ادویات جو ہیں وہ بوٹ کے تھرو جاتی ہیں. کون کون سے جگہوں پہ ہوگی یہ بھی بتا دیں. دیکھیں فار ایگزامپل قصور کے کچھ نوائی علاقے ہیں, اس کے علاوہ اوکاڑا کے کچھ علاقے ہیں, سرگودا کے اندر یہ شروع ہو چکی ہے, باول نگر کے اندر یہ شروع ہو چکی ہے. اسی طرح کل ملتان میں بھی ہوگی. دیکھیں جہاں جہاں پر وہ علاقے ہیں جہاں ایکسیس ختم ہوئی ہے, یہ سلیکٹڈ علاقے ہیں. ہماری 20 سے 22 کلینک آن بورڈ جو ہیں وہ پی ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 کے تعاون سے جو ہیں وہ الحمدللہ بن رہی ہیں, اور 20 سے 22 بورڈز جو ہیں وہ کل شام تک انشاءاللہ فلی آپریشنل ہوں گی. آج وہ سٹارٹ ہو چکا, کیونکہ کل ہم نے فیصلہ کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ 24 سے 48 گھنٹے میں ہم آپریشن کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے آج 24 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے, لیکن وہ قصور میں بھی چل رہی ہیں, وہ بھاول نگر میں بھی چل رہی ہیں, وہ سرگودا میں بھی چل رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والے 24 گھنٹے ہیں اس میں آپ کو ان تمام ضلعی علاقوں میں جہاں جہاں پر ایکسیس ختم ہوئی ہے کلینک آن بورڈ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اپنی کارکردگی دکھاتی نظر آئے انشاءاللہ. اچھا اب یہ بتائیں کہ سیلاب کے بعد کس قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ آ جاتی ہیں, اور جلدی بیماریاں بھی اس میں بہت ساری ہوتی ہیں, پیٹ کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں, اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں فائزہ, جو محکمہ ہیلتھ کا کام ہے وہ جب سیلاب آتا ہے تو وہ کام شروع ہو جاتا ہے,
لیکن بقایا محکموں کا کام پانی اترنے کے بعد ریہیبلیٹیٹ ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہیلتھ کا کام ختم نہیں بڑھ ہوتا، جاتا ہے کیونکہ جب سیلاب اترتا ہے تو وبائی امراض دے کے جاتا ہے. آپ اس میں اسکن ڈیزیزز بہت ساری ہوتی ہیں، ریبیز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈائریا جو ہے اس کا خدشہ ہوتا ہے، آنکھوں کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا خطرہ ہوتا ہے، ڈینگی کا بھی، ٹائیفائڈ کا بھی میں نے سنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈینگی ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ڈینگی کا پیک سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے، تو اس وقت اگر پانی اسٹیگننٹ ہوگا اور سیلاب کی وجہ سے تو ہمیں بے پناہ رسک ہوگا ڈینگی کی وبا کے پھوٹنے کا. اس میں بھی ہمیں بھرپور انشاءاللہ کام کرنا پڑے گا. اور اسنیک بائٹنگ کے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں ڈیلی، تقریباً ایوریج 10 سے 12 اسنیک بائٹ کے کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن جو اسنیک بائٹ کے اگینسٹ ویکسین ہے الحمدللہ ہر جگہ پہ بھاری مقدار میں ہم نے پریکور کر کے جو ہے پہنچائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے فضل کے بعد سب سے پہلے اس ذات کا فضل ہے کہ اس کے فضل کی وجہ سے ابھی تک کوئی اسنیک بائٹ سے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی. جہاں جہاں اسنیک بائٹنگ کا کیس آیا ہے فوری طور پر رسپونڈ کیا گیا ہے، فوری طور پر ان کو جو ہے اینٹی اسنیک وینم جو ہے وہ لگائی گئی ہے اور فوری طبی امداد کے لیے قریبی ہیلتھ مرکز میں شفٹ کر دیا گیا ہے. اور اس کا ڈیجیٹل ڈیٹا جو ہے آدھے گھنٹے کے اندر ہمارے ڈیش بورڈ پہ اللہ کے فضل سے محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کے ڈیش بورڈ پہ آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام ادویات جو ہیں ان کی پریکورمنٹ کر رکھی ہے. اسکن ڈیزیز کی جو ادویات ہیں اسپیشلی ان کو پریکور کیا. اس دفعہ جو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک خصوصی مہربانی کی کہ آپ چونکہ خود خاتون ہیں تو کچھ خواتین کی ضروریات بھی ہوتی ہیں جس کو میرے سے بہتر آپ سب سمجھتے ہیں، ان کا کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا. لیکن اس دفعہ ہمارے کیمپس میں، ہمارے میڈیکل کیمپس میں خواتین کے ان ایام کے تمام معاملات جو ہیں ان کا بھی خیال کیا گیا ہے. پریگننٹ وومنس کی تمام لوازمات کا خیال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی پڑھائی کا بھی خیال کیا گیا. آپ اگر ہمارے کیمپس میں جائیں گے تو وہاں عارضی اسکول قائم کیے گئے ہیں، اور ان اسکول میں باقاعدہ کورس کی بجائے ان کو مختلف قسم کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. آج سی ایم صاحبہ جب گئی ہیں تو انہوں نے کئی گھنٹوں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باہر جو ہے وہ جب وہ 1 آدھا گھنٹہ انہوں نے وہاں گزارا، اس میں سے بہت سارا ٹائم انہوں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا ہے. بچوں نے ان کے ساتھ باتیں کی، اور بچے بڑی حیرت کی بات ہے کہ بچے ان کو پہچانتے تھے. ایک بچے نے ان سے کہا کہ اس نے پنجابی میں کہا ہے کہ میں نے آپ کو، اس نے کہا میں نے آپ کو کھلتی ہوئی پہلی دفعہ دیکھا ہے، یعنی کھڑی ہوئی میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا. تو سی ایم صاحبہ بڑی ہنسی، انہوں نے کہا مجھے بھی پنجابی آتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئی. انہوں نے پھر جیسے وہ ایک چل رہا ہے، دیکھیں ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے نیکی کی ہدایت نہیں دی ہوئی، وہ ہر نیکی کے کام میں بھی برائی نکالتے ہیں. جیسا مجھے یاد ہے کہ کسی نے ایک نعت شریف پڑھی تھی تو انہوں نے اس میں بھی برائیاں اور عیب نکالنے شروع کر دیے تھے. تو جن لوگوں کو برائیاں اور عیب نکالنے کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے نا، وہ اللہ نے ان کی ہدایت چھین لی ہوتی ہے اور وہ اسی کام پہ لگے رہتے ہیں. اگر سی ایم صاحبہ نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اپنا نک نیم بتایا ہے تو وہ ان کا اس بچے کی طرف ایک شفقت تھی، ایک محبت تھی، ایک فرینکنس تھی کہ ان کو وہ ان میں گھل مل گئی تھی. اب اس کو بھی اگر آپ جو ہے برائی کے کھاتے میں لیں گے تو پھر اللہ ہی ہے جو آپ کو ہدایت دے. تو بہرحال آپ جلتے رہیں، کڑتے رہیں، سسکتے رہیں. مریم نواز لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی ہے. مریم نواز چھانا شروع ہو گئی ہے. مریم نواز اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے پنجاب کے عوام کے دلوں میں اپنی محبت بڑھانا شروع ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ جو آپ نے نفرت کا سامان بیچا تھا، اللہ کی ذات نے اس نفرت کے سامان کو لپیٹنے کا بندوبست مریم نواز کی صورت میں کر لیا ہے. اور اب آپ تیار رہیں، آپ نفرتیں بانٹنے والے اب اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور محبتیں بانٹنے والے، پیار بانٹنے والے، خدمت کرنے والے انشاءاللہ پریویل کریں گے. انشاءاللہ مریم نواز تو پھل پھول رہی ہیں، آگے سے آگے بڑھیں گے. آپ بھی ماشاءاللہ سے چھائے ہوئے ہیں. کل ہم نے دیکھا ٹویٹر پہ، ایکس پہ مریم نواز نے آپ کو شاباشی دی. ہاں، مریم صاحبہ کی یہ ایک بڑی اچھی عادت ہے کہ جہاں وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہیں وہاں وہ شاباش بھی دیتی ہیں، اور ہم ان کی شاباش کے منتظر رہتے ہیں. اور یقین کریں شی میڈ مائی ڈے. اور میں جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کروں اللہ کی ذات کے شکر کے بعد اپنی لیڈرشپ کا اور مریم باجی کا کہ انہوں نے ہمیشہ کمال شفقت کی ہے. اور جب وہ اکنالج کرتی ہیں، اور میرے وہم میں بھی نہیں تھا کہ میرے قصور کے ٹور کی ویڈیو وہ دیکھیں گی تو اس کو اکنالج کریں گی، تو انہوں نے نہ صرف اس کو آپ نے بھی تو ماشاءاللہ سے حد ویسے ختم کی ہے نا، جس طرح سے سیلابی پانی ہی پانی، اور اس میں بوٹ میں جا کے مطلب ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ نہیں، اللہ معاف کرے، ڈرنے کی کیا بات ہے. جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو بیچارے اس پانی میں مصیبت میں ہیں، اور اگر ہم ویسے تھوڑا جس سا طرح حصہ سے ڈال وہ لیں، پھر آپ خواتین کو جو دلاسا دے رہے تھے، جو ان کی ہمت بندھا رہے تھے، وہ بہت اچھا تھا. کیونکہ اس وقت جب انسان ٹوٹا ہوتا ہے تو ایک خاتون جو ہیں یقیناً وہ میری ماں کی طرح تھی. جب وہ آنسوؤں سے روئی تو سچی بات ہے میرا دل بھرا. میں نے ان کو پیار دیا، ان کو کہا کہ ماں جی آپ پریشان نہ ہوں،
इंशाल्लाह ताला ये वक्त गुजर जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ कैंप में हमें सब कुछ मिला हुआ है, खाना भी मिल रहा है। नहीं वैसे अच्छा ये बताएं आप, क्योंकि जंग भी गए आप, मतलब पंजाब के सारा ही आपने तकरीबन दौरा किया, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स भी तो होंगी, इश्यूज भी, उन्होंने वो भी आपके साथ शेयर किए या सब लोगों ने यही कहा कि जी सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं 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 ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आपने हमें खाना भी दे दिया है, हमें यहाँ रहने के लिए जगह भी दे दी है, हमें आपने दवाई भी दी हुई है, लेकिन हमारा घर टूट गया, हमारे घर का सामान अगर बह गया, हम बहुत परेशान हैं। तो जिन लोगों के घर जो हैं वो टूट गए हैं, जिन लोगों के घर बह गए हैं, तो डेफिनेटली उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें उनके घर नहीं भी बह गए, इस वक्त ट्रामा ऐसा है, उन्हें नहीं पता कि उनके घर की हालत क्या है, तो वो ये तस्वुर कर रहे हैं कि पता नहीं हमारे घर में क्या हुआ होगा, सामान हमारा बचा भी होगा नहीं बचा होगा, हमारे घर का जो है वो बिल्डिंग कायम रही होगी नहीं रही होगी। तो ये एक जो टेंशन है, जो एक मुस्तकबिल की फ़िक्र लाहक है, वो उनको बाहर रंजीदा करती है। तो इंशाल्लाह जैसे ये पानी जो कि उतरना शुरू हो गया है, जैसे उतरेगा तो चीज़ें जो है पिक्चर जो है क्लियर होगी। असल काम जो है वो फ्लड के उतरने के बाद शुरू होगा। और ये जो रिहेबिलिटेशन का काम है, ये कोई हुकूमत, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, कोई हुकूमत अकेले नहीं कर सकेगी, ना कर सकती है, जब तक हर पाकिस्तानी अपना हिस्सा नहीं डालेगा, जब तक हर साथी आगे नहीं आएगा। मैं बहुत सारी लोगों को देखता हूँ, कोई खाना लेके आ रहा है, कोई कपड़े लेकर आ रहा है। मैं फ़र्रुखाबाद में शाहदरा में था तो एक खातून आई, उन्होंने मुझे आकर कहा कि मैं इकबाल टाउन से आई हूँ और मैं इन लोगों के लिए खाना पका कर लेकर आई हूँ खुद। तो देखिए ये एक जज्बा है, ऐसा नहीं है कि कोई 200 400 बंदों का खाना ले आए, कोई 200 का ले आए। अच्छा, लेकिन आप ही के मिनिस्टर को भी सुन रही थी, अस्मा बुखारी साहिबा को, वो कह रही थी कि जी खाना पहले चेक करके देंगे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो गैर मेयारी खाना जो है वो तकसीम कर रहे हैं। अच्छा नहीं, उन्होंने पता नहीं किस पैराए में ये बात की है, लेकिन मैंने टिकट्स जब कोई खलूस के साथ लेकर आता है तो हम उन्होंने कहा मैंने खाना देने से मना नहीं किया, आप लोग खाना लाएं बांटें, लेकिन ये कि जी हम चेक करेंगे क्योंकि गैर मेयारी खाना आप दे रहे हैं। देखें इशू ये है कि चूँकि वो हुकूमत पंजाब की तर्जुमान है और उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो अगर अल्लाह ना करे किसी के खाने से, चाहे वो मोहब्बत से ही लाया हो, अगर उसमें किसी गलती कोताही की वजह से कोई प्रॉब्लम आएगा तो हुकूमत पंजाब ही उसको उसकी ज़िम्मेदार करार दी जाएगी ना। तो इसलिए उन्होंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे ये बात की होगी, तो हमें उनकी नीयत पे डाउट नहीं है, ना ही करना चाहिए। तो यकीनन उन्होंने किसी बेहतरी के लिए बात कही होगी, लेकिन जैसे वो होता है ना कि अब जैसे वो हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं, उनकी वो मीम चल रही है, बोटी छोटी वाले बांध के बोट बोटी है कि नहीं, तो उनका यकीनन मकसद यही होगा ना पूछने का कि आपको ठीक खाना मिला है, कोई आपको ये तो नहीं है कि वो गले सर से उतार के अभी बस खाना पूरी करके तो नहीं दे दिया। प्रॉपर अगर बिरयानी मिली है तो उसके अंदर प्रॉपर लवाजमात थे कि नहीं थे, क्योंकि बहुत बड़ा पहलवान आदमी है तो खाने पीने के शौकीन है, तो उन्होंने बड़ी खलूस से, बड़ी नेक नीयती से वो पूछा है, लेकिन उसको भी बनाने वालों ने किसी और तरफ मोड़ दिया। तो मैं तमाम जो हमारे साथी हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यार ये देखें, ये एक मुसीबत की घड़ी है, और मुसीबत की घड़ी में अगर कोई भी शख्स कितना सा भी किरदार अदा करता है तो उसको फ़ोटो सेशन के नाम पे, उसको किसी और नाम पे ख्वार ना करें यार, मोटिवेट करें, तमाम लोगों को अप्रिशिएट करें, जिसका जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ है, जिसका जिस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है। अगर कोई शख्स इस सलाबज़दगान की खिदमत के लिए आ रहा है या उनको देखने ही आ रहा है तो एटलीस्ट यार उसका हौसला बनाएं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त में जो है हम तनकीदी सियासत और तनकीदी बातें और तान तराशी और तंज तराशी इससे यार बाज रहे। अब मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, मैं पार्क व्यू सोसाइटी में चला गया, हुकूमत पंजाब का नुमाइंदा होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है मैं हर जगह जाऊं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ शुएब सिद्दीकी साहब की ज़ात, मेरे कलीग हैं, मेरे साथ तो असम्बली के मेंबर हैं, मेरे भाई भी हैं, अलीम खान साहब भी मेरे भाइयों जैसे हैं, उनसे बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है। तो अगर कोई गुनाह तो नहीं है ना कि उनकी सोसाइटी में अगर पानी आया तो बंदा चले जाए। मैंने वहाँ जाके तो कुछ लोगों को तसल्ली दी, लोग बहरहाल परेशान होते हैं, उन्होंने कहा जी कि देखें हमारे घर डूब रहे हैं, तो उन्होंने आगे से कहा शुएब सिद्दीकी साहब ने कि अलीम खान साहब ने ये कह दिया है कि जिसका जो नुकसान हुआ है वो खुद भरेंगे। तो इसके बाद तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए। तो वहाँ पर कुछ जो साफ़ी आए हुए थे अपनी तरफ से, मैं अब क्या कहूँ कैसे साफ़ी हैं, ऐसे साफ़ियों को साफ़ी खिलाने का वैसे हक हासिल कोई नहीं है। उन्होंने वो झूठ का पलंदा चलाया और उन्होंने उसमें लिख दिया जनाब ख्वाजा इमरान का फ्रॉड पकड़ा गया, और इन्होंने जनाब पता नहीं क्या उसमें लिख दिया कि एक वो कोई जैली से तर्जुमान है, को मशवानी फशवानी क्या नाम है उनका, उनके पेट में इतना मरोड़ उठा कि उन्होंने कहा जी ये तो ख्वाजा इमरान ऐसे बातें कर रहा था जैसे कोई अलीम खान साहब की कंपनी का मुलाजिम है। तो भाई बात ये है कि आपको सिवाय बातें करने के, लोगों के नुक्स निकालने के और तनकीद करने के और लोगों को चोर करने के अलावा कोई काम धंधा नहीं है। ना आप किसी जोगे हैं
نہ آپ کچھ کر سکیں زندگی میں، تو صرف بلیک میلنگ اور دو نمبری کر کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں. تو نہ ہم کسی بلیک میلر سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے ابے سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں اور محبتیں بانٹتے ہیں اور محبتیں لیتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جنہوں نے 2 نمبر ویلاگس کیے ہیں، میں ان کی آخری حد تک جاؤں گا اللہ کے فضل سے. FIA کے نوٹس بھی آئیں گے آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ جو پیکا آرڈیننس کے تحت لیگل نوٹس ہیں وہ بھی آئیں گے. آپ نے ڈر کے ہمارے پوسٹر ڈیلیٹ کر دی ہے، لیکن جب تک آپ پبلکلی اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگیں گے آپ کا پیچھا کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جو بھگوڑے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا فائدہ، ان پہ پیکا لگنا ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ بگوڑے تو چلے بھاگے ہوئے نا، جو ان کی باقیات یہاں پر بیٹھی ہیں. میں ان 2 نمبر صحافیوں کی بات کرتا ہوں کہ جو 2 نمبری کرتے ہیں اور بالکل چٹا جھوٹ بولتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے کہ جو ہر بات میں جھوٹ نکالتے ہیں اور ہر بات میں 2 نمبری کرتے ہیں. تو یہ صحافت بڑا عظیم پیشہ ہے اور بڑے عظیم لوگ ہیں جو صحافت کے ساتھ منسلک ہیں. انہوں نے زندگیاں گالی ہیں قلم کی لڑائی لڑنے میں. تو ایسے لوگوں کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے. اور آپ جیسی کالی بھیڑیں اور آپ جیسے 2 نمبر لوگ جو جیلی صحافی بن کے آتے ہیں نا، وہ ان مایا ناز صحافیوں کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اوپر چھینٹے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا مقابلہ بھی کریں گے اور آپ کا محاسبہ بھی کریں گے اور آپ سے آپ کے جھوٹ کی معافی بھی منگوائیں گے. ماشاءاللہ، شاباش، یہی اسپرٹ چاہیے ہوتی ہے. اچھا، اب ذرا پنجاب کی سیاست سے اور سیلاب سے نکل کے ہم تھوڑا سا ایک اچھا بات بھی کر لیں. تو یہ کہ شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ سے چائنا کے وزٹ پہ ہیں. پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بے حد فخر کا لمحہ تھا. جس طرح سے جو عزت، جو پذیرائی، جو اٹینشن. اب فائدہ آپ یہ دیکھیں، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ شہباز شریف صاحب نے وہاں پر کس طرح سے لوگوں کے ساتھ گھل مل کے اپنے پاکستان کا ایک امیج کو جو ہے اس کو بلند کیا. آپ سوچیں کہ کسی بھی پرائم منسٹر نے آج تک، بڑے ادب سے میں عرض کروں، کسی بھی پرائم منسٹر نے آج تک ہندوستانی اپنے ہم منصب کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو سنائی نہیں ہے جس طرح شہباز شریف صاحب نے مودی کے ساتھ کیا ہے. شہباز صاحب نے مودی کو سامنے بٹھا کے وہ اپنی باتوں سے وہ جوتیاں ماری ہیں کہ اس کو بتایا کہ تم نے پوری دنیا کے سامنے کہ تم نے یہ کیا، یہ 2 نمبری کی، یہ 2 نمبری کی، یہ 2 نمبری کی، اور ہم نے تمہاری طبیعت ٹھکانے لگا دی. اور مودی کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زمین میں گڑ جائے. ایسی میں سمجھتا ہوں کہ بے مثال کارکردگی پہ، ایسی بے مثال کارکردگی پہ تو دونوں ہاتھوں سے شہباز شریف کو سلوٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو عقل کے اندھے ہیں اور یہ جو جن کو اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے روتے رہنا ہے اور انہوں نے بکتے رہنا ہے، وہ اس میں سے بھی کیڑے نکال رہے تھے کہ جناب شہباز شریف صاحب بھاگ کے پیوٹن کے پیچھے گئے اور اس نے فلانا کیا، اس نے. یعنی مقصد ہے کہ تہاڈا حال تے ہے کہ تہانوں ہن کوئی لعنت بھی نہیں پاندا اور تسی اپنا منجن ویچن واسطے جڑا نہ کوئی سودا لب دیو. ہن اللہ دے فضل نال تہاڈی طبیعت جڑی ہے نا کافی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، مزید ہوئے گی. تو آرام نال رہو، سکون نال رہو. اور پاکستان کو آپ جیسے 2 نمبر والوں کو اور آپ جیسے 3rd کلاس لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان بڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے. آپ نے تو اس کو سری لنکا بنا دیا ہوا تھا. اللہ کی ذات نے پاکستان کو بچایا ہے اور حافظ آصف منیر صاحب کو اللہ کی ذات لے کر آئی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے ان کی چوائس کی تھی، شہباز شریف صاحب نے ان کی سمری سائن کی تھی. اور اللہ کے فضل سے پاکستان الحمدللہ پوری طرح محفوظ ہوا ہے. پاکستان تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، دنیا میں عزتیں پا رہا ہے. اور آپ لوگوں کے نصیب میں رونا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ روتے رہو گے اور پاکستان ترقی کرتا رہے گا انشاءاللہ. اچھا جی، اب آپ کے ہم نام کا بھی ذکر کر لیں. عمران خان صاحب کانوں کے تو کچے تھے، ہم نے سنا ہوا تھا. اب ان کی باقاعدہ رپورٹس آئی ہیں اور رپورٹ میں آیا ہے کہ خان صاحب واقعی کانوں کے کچے ہیں. رپورٹ میں آیا کہ خان صاحب کے کان کا پردہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو اندر سے 2 فنکشن خان صاحب کے ہلے ہوئے اس کی وجہ سے چکر بھی آ رہے ہیں نا. تو اب لیکن ان کی بہن کہہ رہی ہیں علیمہ باجی باہر آ کے میڈیا کو کہ میرا بھائی بالکل ٹھیک ہے یہ وہ. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ خان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، خان جھک گیا، خان ڈر گیا، خان لیٹ گیا، یہ سب عوام کی ذہن سازی کی جا رہی ہے تاکہ خان کو اللہ معافی. ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کی بہن کہہ رہی ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے. اور میں بالکل ان کا بڑا احترام کرتا ہوں کیونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان کو ڈیفینیٹلی اپنا لیڈر مانتا ہے. اور یہ جمہوری ملک ہے، سب کو آزادی ہے اپنے لیڈر کو لیڈر ماننے کی. لیکن درخواست میری اتنی سی ہے کہ جس طرح سے خان صاحب کی فرمائشیں پوری کی گئی ہیں، جس طرح سے خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا ہے، میں بڑے ادب سے عرض کروں جن لوگوں نے کبھی جیل نہیں دیکھی، جو لوگ کبھی نہیں گئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے. ہم لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا ہے. ہماری مجھ جیسے عام ناچیز کی جو حوالات تھی اس میں بھی لال بیگ چھوڑ دیے جاتے تھے، کئی گھنٹے سونے نہیں دیا جاتا تھا.
اور جس رات مجھے اریسٹ کیا گیا تھا، جس گندی ترین غلیظ ترین حوالات اور بغیر باتھ روم کے جو حوالات مجھے دی گئی تھی، میں نماز پڑھنے کا عادی ہوں اور میں نے اپنی قبر کے لیے پڑھنی ہوتی ہے، اپنی آخرت کے لیے کوئی احسان نہیں ہے کسی پہ، مجھے وضو تک کا پانی میسر نہیں تھا. تو آپ اس بات پر خاطر جمع رکھیں. خان صاحب کو جو سہولتیں دی جا رہی ہیں، جو ان کے کھانے کا مینیو ہے، جو ان کے لیے 7 بیرکیں الحمدللہ تیار کی گئی ہیں، ایک میں وہ ورزش کرتے ہیں، ایک میں وہ بیٹھتے ہیں، ایک میں ٹی وی دیکھتے ہیں، ان کا حق ہے. پاکستان کے قومی لیڈر ہیں، پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، ایک بڑی جماعت کے بڑے لیڈر ہیں، تو بالکل ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. میں بالکل اس بات کو سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، لیکن انہوں نے کسی کو اس کا حق نہیں دیا تھا. انہوں نے ہاتھ پہ ایسے منہ پھیر پھیر کے ایسے، یعنی منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے انہوں نے کہا تھا کہ میں اے سی اتاروں گا اور میں فلانا کروں گا. تو اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، تکبر والے بول سے بچنا چاہیے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ نہ کسی کا اے سی اتاریں گے، نہ ہم ایسے کر کے ہاتھ پھیر کے کسی کے متعلق بات کرتے ہیں. جو جس کا رائٹ ہے اس کو بالکل ملے گا، جو جس کا مقام ہے اس کو بالکل ملنا چاہیے. اور میں بالکل ان کی قید سے خوش نہیں ہوں. میں دبنگ و دہل کہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی مفاہمت کا دور ہو، ایک دوسرے کو چور کہنے کی بجائے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے احترام کی بات ہو. اور جن لوگوں نے لوگوں کو بیجا چور کہا، آج وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا بھی ایک نظام ہے. اور جو لوگ کہتے تھے کہ فلاں شخص کی سیاست ختم ہو گئی، آج ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ تمام سیاست اللہ کے فضل کے بعد میاں نواز شریف کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اللہ کا جب تک فضل رہے گا یہ سیاست ان کے ارد گرد گھومے گی. ان لوگوں کو بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. میری خواہش ہے کہ پاکستان میں سیاسی ہم آہنگی ہو، پاکستان میں ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کا کلچر ہو، پاکستان کے اندر نفرت کی سیاست کو ختم کر کے محبت کی سیاست کو پروان چڑھایا جائے، اور پاکستان میں اپنے محسنوں کو ماننے کی روایت آنی چاہیے. وہ جوان، وہ پاک فوج کے جوان جنہوں نے اس کرائسس کے علاوہ آج تک ہر کرائسس میں، کیونکہ 6 ستمبر آنے والی ہے، جنہوں نے ہمیشہ پاک فوج اور ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا وقار اور فخر سے سر بلند کیا، جنہوں نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا، جو خود شہادتیں دیتے رہے، سیالکوٹ کے محاذ پر اپنے جسموں پر باندھ کر اپنی جانیں دیتے رہے، لیکن اپنی قوم کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے رہے. ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے. ہمیں ان تمام لوگوں کا جن کا ایٹم بم بنانے میں کردار ہے، ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب تک، ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے لے کر جتنے بھی لوگ اس میں شامل رہے، ان تمام کے کردار کو سراہنے کی ضرورت ہے. ان محسنوں کی محسن کشی کرنے کی بجائے، ان کے مجسموں کو گرا کر سکون لینے کی بجائے، ان کے مجسموں کو سلوٹ مار کے سکون لینا سیکھنا ہوگا. اور جب تک ہم اس روش پر نہیں آتے ہم ایک قوم نہیں بن سکتے. انشاءاللہ پاکستان تھا، پاکستان ہے، انشاءاللہ رہے گا. اور پاکستان کو، پاکستان کے وقار کو گرتے دیکھنے کے جو بھی خواہش مند ہیں، چاہے وہ اندرونی لوگ ہیں یا بیرونی لوگ ہیں، ان تمام کو انشاءاللہ منہ کی کھانا پڑے گی. انشاءاللہ بہت پیارا میسج. ویسے میں آپ سے اگر ایک پرسنل ریکویسٹ کروں کہ آپ خان صاحب کے لیے، اڈیالہ بھی پنجاب میں آتا ہے، ایک اچھا کانوں والا ENT ڈاکٹر ہی بھجوا دیں. میں جناب 2 پروفیسر بھیج دوں گا، جیل اسپتال میرے پاس ہیں. اچھا ہاں، تو پلیز وعدہ ہے کہ میں اسپیشل بورڈ بھیج دوں گا انشاءاللہ. پلیز اس کے بعد جو رپورٹ آئے گی نا وہ بھی آ کے آپ نے پھر ہمیں بتانی ہے، ٹھیک ہے جی؟ کوئی ٹھیک رپورٹ آئی تو بہت شکریہ. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بندہ کانوں کا کچا ہو نا تو وہ رپورٹ میں نہیں آتا. ہاں، اور وہ کتنے کانوں کے کچے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کا، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.